अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान आयशा महमूद और गैर जानिबदार में आपको खुश आमदीद कहती हूं। इस वक्त मैं मौजूद हूं बाराकहू में और यहां पर आप मेरे अक़ब में जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये बाराकहू हस्पताल है जो गुज़िश्ता 5 साल से ज़ेर तामीर है, लेकिन ताहाल इसकी तामीर मुकम्मल नहीं हो सकी। यह अस्पताल PTI के दौरे हुकूमत के अवाइल में शुरू किया गया था और अब तक इसकी तामीर मुकम्मल नहीं हो चुकी और तकरीबन इसकी जो तखमीना लागत है वो 3 गुना बढ़ चुकी है। अगर हम बात करें बाराकहू शहर के हवाले से तो तकरीबन 10 लाख की आबादी पर मुश्तमिल ये शहर है और यहाँ पर जितने भी लोग हैं जो अहलियान बाराकहू हैं वो सेहत की बुनियादी सहूलियात से अभी तक महरूम हैं, क्योंकि यहाँ पर बाकायदा कोई सेहत के इस तरह के मराकज़ मौजूद नहीं हैं, इस तरह के हस्पताल मौजूद नहीं हैं कि जहाँ से वो सेहत की बुनियादी सहूलियात को हासिल कर सकें। और इस हवाले से इनको इस्लामाबाद के बड़े बड़े हस्पतालों का रुख करना पड़ता है और वहाँ जाकर सेहत की बुनियादी सहूलियात के लिए लंबी कतारों में लगकर दवाइयों के हुसूल को अपने लिए मुमकिन बनाना पड़ता है और इलाज की सहूलियात को अपने लिए मुमकिन बनाना पड़ता है। यहाँ पर आज हम बात करेंगे इसी हवाले से बाराकहू के इलाके में। यहाँ पर हम आज इनकी चेयरमैन तहरीक से बात करेंगे, उनसे हम जानेंगे कि वो यहाँ पर इस हवाले से क्या काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इस हवाले से स्पेशल कमेटियाँ तश्कील दे दी गई हैं जो कि यहाँ पर काम कर रही हैं और उनकी ये कोशिश है कि वो हुकूमत तक इन मुतालबात को, जो आवाम के मुतालबात हैं, उन तक पहुँचाएँ कि यहाँ पर इस अस्पताल की तामीर को जल्द अज जल्द मुमकिन बनाया जाए। और इस हवाले से इन्होंने बाकायदा तौर पर बाराकहू हस्पताल बनाओ तहरीक मुहिम का आगाज़ किया है जो कि 2 मरहलों में है। पहले मरहले में दस्तखत मुहिम है कि जिसमें तमाम तर आवाम के दस्तखत लिए जाएंगे और उनको वज़ीर आज़म तक पहुँचाया जाएगा ताकि उनको ये बता सकें कि यहाँ पर ये सब लोग कितने ज़रूरतमंद हैं एक अच्छे हस्पताल के लिए। दूसरी जो इनका मरहला है उसमें बाकायदा तौर पर इज्तिमात मुनक़िद किए जाएंगे, इज्तिमाई मुहिम का आगाज़ किया जाएगा ताकि आवाम तक, लोगों तक ये बात पहुँचाई जा सके कि इस अस्पताल का क़याम कितना ज़रूरी है। तो आए चलते हैं यहाँ पर बाराकहू की आवाम से बात करते हैं और जानते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। जी नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं चेयरमैन तहरीक जावेद इंतज़ार साहब। उनसे जानेंगे कि वो बाराकहू अस्पताल के बारे में हमें तफसीलन क्या बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मैं आपको इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ और आपसे पूछना चाहूँगी कि ये बाराकहू अस्पताल जो है जो अब तक मुकम्मल तौर पर तामील नहीं हो सका है, तो इसकी बुनियादी वजह क्या है? सबसे पहले तो KN का बहुत बहुत शुक्रिया कि इस अवामी इशू को उसने हाईलाइट करने के लिए यहाँ पे आए। असल में ये पिछले 5 साल से ज़ेर तामीर एक अस्पताल है जो 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल था और जो इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट है वो DHO के ऑफिस में है। और कोई भी हॉस्पिटल या गवर्नमेंट का जब इदारा बनता है तो उसकी फिजिबिलिटी बनती है और उसकी कंस्ट्रक्शन कास्ट बनती है और मुद्दत बनती है, कितनी मुद्दत में इसको किया जाए। अब ये 8 से 10 लाख आबादी का एक एरिया है और इस टाइम NA47 के अंदर ये डिफरेंस ऑफ वोट का एरिया है। जो यहाँ से ज़्यादा है जिसको वोट पड़ जाए वो NA47 जीत जाता है। अब 8 से 10 लाख आबादी का जो इलाका है इसमें मोर देन 90% जो है वो गरीब और मुतवस्सित तबका रहता है, यानी कि वो इस काबिल नहीं है कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जा सकें। अब उनके पास ऑप्शन है, वो अगर इस्लामाबाद में जाते हैं तो पॉलीक्लिनिक है, PIMS है, CDA है। अब ज़ाहिर है बीमार आदमी वैन पे तो जाएगा नहीं, 2-2.5 हज़ार किराया लग जाता है, प्लस 200 से ज़्यादा की वहाँ दवाई नहीं मिलती तो 2-3 हज़ार की वो दवाई लेता है। अगर उसी को ये फैसिलिटी यहाँ सरकार की यहाँ मिल जाती है तो जो उसका किराया लगेगा, अगर इसको हॉस्पिटल में दवाई भी उस लेवल की ना मिले तो कम से कम उस किराए में वो दवाई ले लेगा। और ये एक बहुत देरीना मसला है यहाँ का और लोग बड़े परेशान हैं। और इसके लिए हमारी जो बाराकहू अस्पताल बनाओ तहरीक है, इसमें हमने ज़िम्मेदारान बनाए हुए हैं, ऑर्गेनाइज़र्स बनाए हुए हैं। वो वज़ीर आज़म से दस्तखती मुहिम के ज़रिए भी मुतालबा कर रहे हैं। इसमें तकरीबन ये हंड्रेड्स ऑफ पीपल्स जो हैं इसमें इन्होंने ये दस्तखत करवाए हैं। ये राउंड अबाउट 300 के करीब अफराद हैं और अभी ये कैंपेन जारी है। दस्तखती मुहिम का ये मुतालबा कर रहे हैं कि इस हॉस्पिटल को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए और इसको वर्किंग में लाया जाए। ये नाज़रीन आप वो पेपर्स देख सकते हैं कि जिसके ऊपर तमाम तर आवाम के दस्तखत मौजूद हैं। ये तमाम तर पेपर्स जो है ये वज़ीर आज़म साहब के पास जाएंगे और जिससे उनको ये बताया जाएगा कि अहलियान बाराकहू जो हैं वो कितने डेस्परेट हैं इस हस्पताल की तामीर के सिलसिले में। और आप देख सकते हैं कि एक बड़ी तादाद में लोगों ने इस पर दस्तखत किए हुए हैं ताकि यहाँ के लोगों को रिलीफ मिले। और अल्लाह के फजलो करम से ये हमने अब हाईलाइट की है
اور ہم اپنے حصے کا اس میں کام کر رہے ہیں، اور اس کو ہم کسی سیاسی پلیٹ فارم سے نہیں کر رہے، کسی سیاسی جماعت کے پلیٹ فارم سے نہیں کر رہے، سیاسی مصلحتوں سے بالا تر ہو کے باراکو اسپتال بناؤ تحریک جو ہے اس میں ہر جماعت کے لوگ ہیں۔ طارق فضل چودھری صاحب سے بات کی آپ نے؟ نہیں، ابھی طارق فضل چودھری چونکہ اس نے کوئی ایسی اینک تو نہیں پہنی ہوئی کہ اس کو پتہ نہ ہو کہ اتنا بڑا مسئلہ، اندھا تو ہے نہیں وہ۔ طارق فضل چودھری تک یہ میسیج ہمارا پہنچ چکا ہے کہ یہ کمپین چل رہی ہے، اس پہ ایک تو یہ ایلیگیشن لگا رہی ہے عوام کہ جعلی مینڈیٹ سے آیا ہے۔ یار اگر تو سمجھتا ہے کہ تو حقیقی نمائندہ ہے تو پھر آ کے یہ مسئلے کو حل کرے۔ اب ایک سافٹ کارنر پیدا ہو جائے گا اگر وہ ایک عوامی مسئلے کو حل کرے گا، اور جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ سیکنڈ سٹیپ پہ انشاءاللہ تعالی ہم احتجاج کرنا ہمارا بنیادی حق ہے، ہم اٹھال چوک کو بلاک کریں گے اور یہ پورے پاکستان میں یہ خبر جائے گی، چاہے ہمیں جیلوں میں جانا پڑے، چاہے مقدمات بنے، چونکہ یہ عوام کا مسئلہ ہے اور اس مسئلے کے لیے ہم ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ باراکو میں اس کے علاوہ اور ہسپتال ہیں کوئی؟ باراکو کے اندر یہ اپنے ڈسپینسریز ہیں، لیکن ڈسپینسریز کے اندر بھی جو ورکنگ ہے وہ اپ ٹو دی مارک نہیں ہے، جس کی وجہ سے زیادہ بوجھ جو ہے اسلام آباد کے جو گورنمنٹ کے ہاسپٹلز ہیں ان پہ پڑتا ہے، لوگ اس پہ زیادہ ٹرسٹ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ہم اس ہاسپٹل کا کر رہے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کے دور میں اس کی اپروول ملی تھی، اور اس وقت یہاں سے انہوں نے پہلے الیکشن جیتا، پھر علی وان کو لے کے آئے، اب یہاں بنی گالہ میں وہ ساتھ ہی رہتے تھے، اتنی پاورز تھیں، تینوں ایم این ایز تھے، وہ پرائم منسٹر تھے، تمام تر پاورز کے باوجود، اور ویسے وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی برطانیہ میں ایسا ہوتا ہے، امریکہ میں ویلفیئر اسٹیٹ کی ہمیں اسٹوریاں سنا کے ہمارے کان پک گئے، لیکن اپنے حلقے میں اور اس حلقے میں جس سے لوگوں نے ان کو ووٹ دیا، اس میں اتنا بڑا ایک صحت کا مسئلہ ہے، انہوں نے اس پہ کوئی توجہ نہیں دی 5 سال۔ تو چونکہ ہم سیاسی بات زیادہ کرنا نہیں چاہتے، ہم کسی غیر سیاسی پلیٹ فارم سے اس کو کر رہے ہیں، سیاسی مصلحتوں سے بالا تر ہو کر کے کر رہے ہیں، تو ہم اس کو پولیٹیکل ایشو نہیں بنانا چاہتے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ماضی کی حکومت نے غلطی کی وہ مسلم لیگ نون کی حکومت غلطی نہ کرے، اور یہاں اس پلیٹ فارم سے ہم پرائم منسٹر آف پاکستان محترم شہباز شریف صاحب سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس ہاسپٹل کو فی الفور مکمل کیا جائے اور ورکنگ میں لایا جائے۔ اچھا، پی ڈی ایم کے دور حکومت میں کوئی ایفرٹ کی تھی آپ نے اس کے حوالے سے؟ اس میں اصل میں اس کی فیزیبلٹی آپ دیکھ رہی ہیں، جیسے پیچھے ہاسپٹل آپ کو نظر آ رہا ہے، جب ہمارا یہ مائنڈ بنتا کہ یار اس کے لیے آواز ہو، پھر کنسٹرکشن کا کام شروع ہو جاتا، پھر ہمارا مائنڈ ہم اسی امید میں رہے کہ یہ بن جائے گا، اور اگر اس کی فیزیبلٹی آپ ڈی ایچ او سے جا کے لیں تو پتہ یہ چلے گا کہ اگر 2 کروڑ میں یہ ہاسپٹل بننا تھا، اس پہ 10 کروڑ لگ گئے۔ اب وہ کسی کے باپ کا پیسہ تو نہیں ہے کہ یا شہباز شریف کے باپ کا پیسہ تو نہیں ہے، وہ تو ہمارا پیسہ ہے، ہمارا پیسہ ہم پہ لگنے کے بجائے ضائع کیا گیا اور ہمیں کوئی فیسلٹی بھی نہیں دی گئی۔ تو ہم اپنے حق کے لیے نکلیں، ہم صحت کی ایک سہولت کے لیے نکلیں، ہماری یہاں پہ بزرگ لیڈیز ہیں، بچے ہیں، ان کی صحت کے لیے ہم نکلیں، اور ہمارے کوئی پولیٹیکل آبجیکٹیوز نہیں ہیں، ہم کسی سے ووٹ نہیں مانگ رہے، ہم کہہ رہے ہیں جس کی جس پارٹی سے ایفیلیشن ہے وہ اس کے لیے کام کرے، لیکن اجتماعی مسئلے کے لیے ہمارے ساتھ کھڑا ہو۔ اچھا، کوئی اسپیسیفک مافیا ہے اس کے پیچھے جو یہ ہسپتال بننے نہیں دے رہا؟ اسپیسیفک مافیا ہے، حکومت بذات خود ہے، پی ٹی آئی کی حکومت بھی اسپیسیفک مافیا تھی جو ایک ویلفیئر کا کام نہیں کیا، اب نون لیگ والے بھی وہی کر رہے ہیں، تو باقی تو کوئی مافیا نہیں، حکومت کو کون روک سکتا اگر وہ کام کرنا چاہے، وہ خود مافیا ہے۔ اور ہم یہ میڈیا سے، آپ کے توسط سے باقی میڈیا سے بھی یہ ریکویسٹ کریں گے کہ یار ہمارے اس مسئلے کو ہائی لائٹ کریں، اور آپ ڈی ایچ او سے فیزیبلٹی لیں، آپ وزیر صحت سے بات کریں، وزیر اعظم سے بات کریں، جو حلقے کا ایم این اے ہے طارق فضل چودھری، ان سے بات کریں کہ اللہ کے بندو یہ تم کیوں نہیں کر رہے۔ جی، آپ کا نام کیا ہے؟ السلام علیکم، عدیل عباسی نام ہے میرا، اور پٹوا اسٹوڈنٹ تحریک سے تعلق ہے ہمارا۔ بتائیں ہمیں اس ہسپتال کے بارے میں، جس طرح جاوید انتظار صاحب نے بتایا ہے کہ 5 سال ہو گئے اور اس ہسپتال کی تعمیر ابھی تک مکمل نہیں ہو سکی ہے، اور جس طرح سے گورنمنٹ اس پہ توجہ نہیں دے رہی ہے، تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں ہمارے جتنے بھی دوست ہیں، عوام ہیں، ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے حق کے لیے نکلیں۔ دیکھیں جیسے ہم جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں، پٹوا اسٹوڈنٹ تحریک ہے، جاوید انتظار صاحب ہیں، ہم اگر نکل رہے ہیں تو صرف ہم اپنے لیے نہیں، ہمارا کوئی ذاتی کوئی بھی کسی قسم کا مقصد نہیں ہے۔ جیسے ہماری تحریک ہے، کوئی بھی
ہمیشہ فلائی کام کے لیے ہم نکلتے رہیں. سب سے پہلے اپنے حق کے لیے نکلیں. جب ہم سب نکلیں گے کسی کو آگے پتہ چلے گا کہ کس مقصد کے لیے نکل رہے ہیں, تو انشاءاللہ پھر اس پہ اللہ پاک بھی ہماری مدد کریں گے. تو ہاسپٹل یہاں پہ ایک ڈسپینسری ہے, چھوٹی چھوٹی 2-3 ڈسپینسری ہے, وہاں پہ بھی اگر مریض چلا جاتا ہے تو ان کا چیک اپ سب کو پتہ ہے کیسے ہوتا ہے. بس ان کو 2-3 ٹیبلٹ وہاں کی لکھ کے دے دیتے ہیں. اور باہر کی بڑے ہاسپٹل جو ہیں وہ ایک پیمز ہے, پولی کلینک ہے, وہاں پہ اگر چلے جاتے ہیں, دیکھیں اگر کسی مریض کو لے کے جاتے ہیں تو بائک پہ تو جاتا نہیں ہے, لوکل اس کو ہم لے کے نہیں جا سکتے. تو اس کا کم سے کم جو ہے وہ آپ گاڑی کا رینٹ لگا لیں, وہ تقریباً 1500-2000 روپیہ ہو جاتا ہے. وہ غریب بندہ جو ایک دیہڑی لگاتا ہے 1000 روپیہ وہ کماتا ہے, تو وہ 2 مریض لے کے جاتا ہے, اس کا تو 3-4 ہزار روپیہ, مطلب اس کا ایک سمجھے 15 دن اس کے جو راشن اس نے گھر پہ لے کے جانا ہوتا ہے وہ یہ رینٹ میں لگ جاتا ہے, کرایوں میں لگ جاتا ہے. تو اس لیے بس عوام سے یہ ہے کہ سارے نکلیں اس ہاسپٹل کے لیے, ہمارا ساتھ دیں. پٹوار اسٹوڈنٹ تحریک کا جاوید انصار صاحب ہیں, اس تحریک کے چیئرمین ہیں, ان کا ساتھ دیں. تو انشاءاللہ اللہ پاک ہماری مدد کرے گا اور یہ ہاسپٹل کمپلیٹ ہو جائے گا. تقریباً کتنا عرصہ ہو گیا اس تحریک کو سٹارٹ ہوئے؟ جی ہماری جو پٹوار اسٹوڈنٹ تحریک ہے اس کو تو سٹارٹ ہوئے تقریباً کوئی محلہ 35-40 سال ہو گئے. تو ہم میں سے ہی لوگ جا کے MNA بنے, ہم میں سے کچھ ایڈوکیٹ ہیں, پڑھے لکھے ہیں. اب یہ جو ینگ ہمارے لڑکے آئے ہوئے ہیں, تو ہمارا آپ کو پہلے سے بتایا کہ فلائی کام ہی ہے. اس کے بعد جاوید بھائی ہیں, ان کی جو تحریک, انہوں نے پہلے بھی ایک میرا ہاسپٹل وہ تھا کالج تھا, اس کے پیچھے بھی ہم ایسے ہی چلیں, انشاءاللہ اس پہ ہم کامیاب بھی ہوئے ہیں. تو پھر اس پہ بھی انشاءاللہ ہم ایسے ہی کامیاب ہوں گے. جہاں پہ پٹوار اسٹوڈنٹ تحریک کا ہے وہ ہمیشہ فلائی کام, وہ بلڈ بینک لے لیں, کسی کالج کا مسئلہ ہے, کسی اسٹوڈنٹ کا مسئلہ ہے, صرف یہاں پہ نہیں پورے اسلام آباد میں, پنڈی میں, جہاں پہ بھی ہوتا ہے تو ہم ان کے ساتھ چلتے ہیں. اور کوئی بھی ایسی تحریک جو پاکستان کے عوام کے کام آنے والی ہے, انشاءاللہ پٹوار اسٹوڈنٹ تحریک ان کے ساتھ چلے گی. یعنی ملک میں کسی بھی قسم کا کوئی ایشو ہو, کوئی مسئلہ ہو, اسپیشلی بھارت اور اسلام آباد کے حوالے سے, تو آپ کی تحریک اس میں سرگرم نظر آئے گی ہمیں انشاءاللہ. ہم آج بھی, ہم اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا 35 سال تقریباً 40 سال ہو گئے اس تحریک کو بنے ہوئے. کالج سے سٹارٹ ہوئی تھی اور ہم اب گلی محلوں تک ہم نے جو ہے چھوٹی چھوٹی ہماری فلائی جو ہے ہم نے کچھ یونٹس بنائی ہوئی ہیں, تو ان سے ہم عوام کا جتنا بھی ہم سے خدمت ہو سکتی ہے وہ ہم کرتے ہیں. جی آپ کا نام کیا ہے؟ جی میرا نام انس شکور عباسی اور میں. اور آپ کیا کرتے ہیں؟ جی میرا تعلق بھی پٹوار اسٹوڈنٹ تحریک سے. ہم یہ پٹوار اسٹوڈنٹ تحریک سے آئے ہیں جاوید اختر انتظار صاحب کے ساتھ, جو انہوں نے ایک آواز اٹھائی ہے ہمارے برکوں کی عوام کے لیے کہ اسپتال بناؤ تحریک. جیسا کہ انہوں نے بھی بہت اچھی باتیں کی ہیں, تو جیسا کہ یہ 5 سال سے یہ اس کام کو جو ہے نا بند بھی کیا جاتا ہے, بس سٹارٹ بھی کیا جاتا ہے. جیسے ہی کوئی آواز اٹھاتا ہے تو بہت سے مسائل آ جاتے ہیں. جس طرح یہ آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو ہے نا یہ 5 سال ہوں گے, اسی طرح یہ پینڈنگ میں یہ جو ہے نا چل رہا ہے. تو اس کے حوالے سے ہماری پٹوار اسٹوڈنٹ تحریک ان کا ساتھ دے رہی ہے. اور انشاءاللہ ہماری جو ہے برکوں میں رہنے والے اور برکوں اسلام آباد کے جتنے بھی یہاں کے مقامی اور رہائشی لوگ ہیں, ان سے بھی ہماری درخواست ہے, ریکویسٹ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ چلیں, اس آواز کو بلند کریں تاکہ یہ جلد از جلد اس کو کام کیا جائے اور اس کو تعمیر کر کے مکمل کیا جائے, تاکہ یہ جو لوگ یہاں پہ رہنے والے لوکل لوگ ہیں, جو دیہڑی دار ہیں, مزدور بندے ہیں, جو ان کے لیے آسانی ہو سکے, جو غریب مڈل جو چھوٹے موٹے لوگ ہیں ان کے لیے بھی, تاکہ یہ 50 بستر پہ یہ مشتمل ہے یہ ہاسپٹل, لیکن ابھی تک اس کا کوئی مکمل جو ہے نا اختیار یہ نہیں ملے. اور میری گزارش ہے, اور جیسا کہ یہ چیئرمین صاحب ہیں تحریک کے جاوید اختر صاحب, اور ہم ان کے ساتھ جس طرح بھی یہ ہیں انشاءاللہ چلیں گے. اور ہماری پوری کوشش ہے کہ اس تحریک کو جو ہے نا, اس اسپتال بناؤ تحریک کو ہم کامیاب کریں اور جلد از جلد اس کو کمپلیٹ کریں تاکہ یہ ہمارے لیے فائدہ ہو سکے. جی جاوید صاحب, ہم یہ بھارت قوم میں پرائیویٹ ہاسپٹلز موجود ہیں؟ جی پرائیویٹ ہاسپٹلس کافی ہیں, چھوٹی چھوٹی بلڈنگس میں بنے ہیں, اندرون سیکٹرز میں بھی بنے ہوئے ہیں. لیکن پرائیویٹ ہاسپٹلس میں جو 500 سے 1500 فیس چل رہی ہے, اب یہاں پہ جو فائنینشیل کیپیسٹی ہے کامن مین کی وہ اتنی نہیں ہے کہ وہ 500 سے 1500 روپے صرف چیک کروانے کا دے سکے. اور پھر ظاہر ہے پرائیویٹ اس کو دوائیاں وغیرہ بھی لینی پڑتی ہیں, تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اور ہم یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو یہاں کے مقامی MNA ہیں یا ارباب اختیار ہیں, ان کے اندر درد دل پیدا کرے
ताकि वो इस मसले की संगीनियत को समझ सकें और उसको हल करें। आप बताएं, जिस तरह से ये अस्पताल नहीं बन रहा तो आप लोगों को किस किस्म के मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? हमारे लिए सबसे यानी कि यहाँ पर सबसे बड़ी मुश्किलात तो ये है कि यहाँ पर बड़े हॉस्पिटल तो हैं नहीं, छोटी मोटी डिस्पेंसरी हैं जहाँ पर यानी कि हमारे जाते हैं पेशेंट वगैरह जिनकी यानी कि कोई बात सुनी नहीं जाती है, तो यहाँ से 2000-2500 किराया लगा के जाते हैं। पॉली क्लिनिक्स हो गया, उसके बाद कम्प्लेक्स हो गए, सीडीए हॉस्पिटल, उधर जाते हैं। उधर भी जाके यानी कि किराया वगैरह आगे पीछे यानी सब कुछ लगा के फिर भी हमारे पेशेंट का यानी कि हल नहीं निकलता है, वो जलील होते हैं। वहाँ पर भी जाके यानी डॉक्टर वगैरह उनको ठुकरा देते हैं। तो हम ये है कि जावेद इंतज़ार साहब हैं हमारी यानी कि इससे तहरीक के चेयरमैन है, तो पटवार स्टूडेंट तहरीक से यानी कि मेरा ताल्लुक़ है। तो हम सारे भाई मिल के इस चीज़ के लिए हमने आवाज़ उठाया, तो अल्लाह के फजल व करम से हमारे साथ यानी काफ़ी लोग इकट्ठे हुए हैं। तो हम यहाँ की आवाम से यानी कि गुजारिश करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, हुकूमत से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि इस चीज़ के बारे में देखा जाए और जल्द से जल्द इस हॉस्पिटल को तैयार किया जाए। जी नाज़रीन, जिस तरह से हम इस वक्त यहाँ पर बाराकहू के आवाम से बात कर रहे हैं, जिस तरह से ये लोग बता रहे हैं कि इनको कितनी मुश्किलात का सामना है और ये अस्पताल अभी तक तामीर नहीं हुआ, इस हवाले से हम यहाँ के MNA डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब का भी मौक़िफ़ जानेंगे और उनके पास भी जाकर उनसे भी पूछेंगे कि इस मसले के दरीना हल के लिए वो क्या इक़दामात कर रहे हैं। और उसके साथ साथ बाराकहू के DHO से भी हम बात करेंगे, क्योंकि आजकल हमारी हुकूमत में जो आइनी बहरान चल रहा है, तो अगर देखा जाए तो आइनी तरमीम से ज़्यादा आवाम के मसाइल को हल करने की ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि तामीरी जो सरगर्मियाँ हैं उनकी तरफ भी नज़रसानी की जाए और इस मुल्क में होने वाले मसाइल का देरपा और दरीना हल निकाला जाए। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अबिन नूर है, मैं जनूबी वज़ीरिस्तान से। क्या कहना चाहेंगे? जो हमारा उधर एक अस्पताल है वज़ीरिस्तान में जो परदादा ज़माने में बनाया है, अभी उधर कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, वही के वही पुराना सिस्टम है। इसी तरह का हाल है वहाँ भी? इससे बुरा है। उधर जब सीरियस पेशेंट हो जाते हैं तो हम बड़े शहर में ले आते हैं, वो कम से कम रास्ते में मर जाते हैं ना। हम हेल्थ वाले से हुकूमत वाले से ये दरख्वास्त करते हैं कि हमारे वज़ीरिस्तान वाने में जो अस्पताल बनाए है उसमें सब फैसिलिटी हमारे लिए फ़राहम करे। यह आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी कि ये आवाज़ आगे बढ़ा दे। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से ये इतना यहाँ पर बाराकहू के जो आवाम है इतने मसाइल का शिकार है और उनको सेहत की सहूलियात भी नहीं मिल रही हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपने जितने भी भाई आए हैं हमारी ये कॉल पे आए, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। एक शॉर्ट सी कॉल दी है जिसके लिए वो आए हैं। इससे बाद जो बात है अस्पताल के बारे में, ये देखें एक मेरा मसला नहीं है, एक किसी भाई का मसला नहीं है, ये पूरे बाराकहू का मसला है। ठीक है, हमें छोटा सा कोई भी मसला हो जाए, रात को 12 बजे भी हमें उठ के जाना पड़ता है कम्प्लेक्स पॉली क्लिनिक या CDA हॉस्पिटल में। ठीक है, जिधर आपको पता है आजकल या चलता है पैसा या चलती है दुआ सलाम। ठीक है, गरीब बंदा दिहाड़ लगाए या किसी के साथ दुआ सलाम बनाए। ठीक है, तो हम यही रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, हुकूमत से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो अस्पताल है इसको जल्द से जल्द तमीर किया जाए और ये जो लोगों के मसले हैं उनको हल किया जाए। उससे बाद इनका हम शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारी ये कॉल पे आए इधर। ठीक है, और हमेशा जो भी फलाई काम हुआ है, कोई भी नेक काम हुआ है, किसी टाइम भी इनको कॉल किया, कोई ब्लड की ज़रूरत पड़ी है तो हमारी ये कॉल पे ये भाई आए हैं। ठीक है, और आइंदा भी इंशाल्लाह कोई भी नेक काम होगा इंशाल्लाह हमारे भाई हमारे साथ होंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे पहले ये बताएं कि जो बाराकहू में अस्पताल का तो मसला है ही है, यहाँ पर बताएं यहाँ पर कोई ब्लड बैंक मौजूद है कि अगर किसी को अचानक से खून की ज़रूरत पड़ जाए तो उनको ब्लड मिल सके? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं अपनी पुठवार स्टूडेंट तहरीक का शुक्रिया अदा करता हूँ और दूसरे नंबर पे ये हमारी जो पुठवार स्टूडेंट तहरीक है ये बाराकहू के अंदर मौजूद है। किसी भी हमारे भाई बहन को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है उसमें हम सब जो है ना मतलब जिसका ब्लड मैच होता है फिर हम उस भाई को कॉल करते हैं। हमारे तकरीबन जितने भी भाई हैं उन सबको अपना ब्लड ग्रुप पता है। फिर वो अब एक कॉल पे हमारी एक कॉल पे पॉली क्लिनिक कम्प्लेक्स मतलब जो भी हॉस्पिटल है उसमें वो फ़ौरन जाता है, कन्वेंस भी दे देते हैं। फिर वो बेशक अपनी जेब के, यानी आप अपने तौर पर ब्लड का अरेंज करते हैं? हाँ अपने तौर पे, क्योंकि हमारे पड़ोस में अगर किसी को ज़रूरत है उसने मुझे कॉल करनी है, मुझे कॉल करेगा तो मैं अपने ग्रुप में कॉल करूँगा। जब हमारी एक कॉल पे फिर ब्लड मैच हो जाता है हम उस बच्चे को जो है ना फ़ौरन से पहुँचा देते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर ब्लड बैंक्स की भी बाकायदा ज़रूरत है क्या? बिल्कुल ऐसा ही है, ब्लड बैंक की भी ज़रूरत है और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें बाराकहू बहुत पीछे है। और शहरों में ये चीज़ें हैं लेकिन हमारे इस बाराकहू में नहीं है।
जैसे स्पेशल मराकज़ होते हैं, बच्चों के होते हैं, ख़वातीन के होते हैं, उनकी भी कमी है यहाँ पर? बिल्कुल ऐसा ही है, हमारी ख़वातीन बहुत पीछे हैं, हमारी ख़वातीन भी पीछे हैं, हमारे मर्द हज़रात भी पीछे हैं, और हमारा यंग टैलेंट है, यंग टैलेंट को हम शो ही नहीं कर पाते। हमारा सबसे बड़ा मसला है यंग टैलेंट। हम अपने यंग टैलेंट को आगे नहीं लाएंगे तो फिर हम किस तरह हम कामयाब होंगे। और शहरों में देखें और साइड पे देखें, यंग टैलेंट के लिए ग्राउंड्स हैं, हर चीज़ मौजूद है। हमारे पास इधर एक ग्राउंड है जो जिलानी स्टॉप पे ग्राउंड है, उसमें कितना बच्चा खेलेंगे? एक जो है ना मैच में सिर्फ 22 बंदे खेल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इस आवाम के लिए तो एक ग्राउंड की तो नहीं ना ज़रूरत। लेकिन हम इस लिहाज से बहुत पीछे हैं। हमारी जो है ना पाक ये PST स्टूडेंट तहरीक है, ये इसमें हमसे जितना हो सकता है, हम ये सारे हमारे भाई हैं, ये अपनी जेब से कुछ फ़ंड इकट्ठा करके किसी गरीब की मदद करते हैं। किसी भी एक मतलब ये नहीं है कि ग्रुप का है, या ग्रुप से बाहर भी अगर किसी की ज़रूरत है तो हमारी जो है ना पुठवार स्टूडेंट तहरीक जो है वो काम आती है उस गरीब भाई की। और आप क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ और ये पुठवार स्टूडेंट तहरीक का बड़ा काफ़ी पुराना मेंबर भी हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे इस अस्पताल के हवाले से, जिस तरह से यहाँ के आवाम मुश्किलात का शिकार हैं और शिकायत कर रहे हैं? जी बिल्कुल, ये अस्पताल बनना बहुत लाजमी है हमारे लिए, बारकों के लोगों के लिए, क्योंकि हमारे जो अस्पताल हैं जहाँ पे हम जाते हैं वो पॉली क्लिनिक और पेम्स है। यहाँ पर अगर किसी गरीब के अगर कोई इमरजेंसी पेशेंट आ जाता है तो उसे यहाँ से कन्वेंस के लिए 1122 बुलाना पड़ती है, और यहाँ से वहाँ पहुँचने तक, और उन अस्पतालों में इतनी रश है कि नहीं हो सकता, मरीज़ का चेकअप नहीं हो सकता। इस वजह से जो है काफ़ी मुश्किल होती है, तो काफ़ी मरीज़ हमारे जो है रास्ते में डेथ कर जाते हैं। तो इस अस्पताल का बनना बहुत लाजमी है ताकि हमारे जो इमरजेंसी पेशेंट्स हैं और वैसे भी हमें अस्पताल की बहुत ज़रूरत है। और आपकी NGO इसके अलावा और क्या काम करती है? हमारी NGO इसके अलावा बहुत से मुख्तलिफ जो है ना फलाई काम करती है। गरीबों का काम जो है, किसी गरीब का कोई मसला हो, किसी के बिजली के बिल वगैरह, गैस बिल, कोई गरीब है उसकी मदद कर देना, बहुत से फलाई काम हमने किए हैं। अच्छा, आपने कहा हेल्थ के शोबे में भी आपका काफ़ी काम है, आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो अगर जैसे उन्होंने मुझे बताया इससे पहले भी एक साहब ने कि वो बाकायदा ब्लड का अरेंज करते हैं, तो जिस तरह से पेशेंट्स हैं उनको केटर करके एक शहर से दूसरे शहर ले जाना पड़ जाए, तो उसमें आप लोग कोई हेल्प करते हैं? देखिए, अगर हमारे तक एक खबर पहुँचती है, अगर कोई हमारे एरिया में ऐसे कोई पेशेंट आ जाता है, हम फिर उनके लिए कन्वेंस का जो है ना अरेंज करते हैं, उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाते हैं, उन जितनी हमारे हमसे जो है ना उनके लिए मदद हो सकती है हम करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम है जर्डन जॉन। और क्या करते हैं आप? मैं नर्सिंग से मेरा ताल्लुक़ है, नर्सिंग का स्टूडेंट हूँ मैं। तो क्या कहना चाहेंगे इस अस्पताल के हवाले से? अस्पताल के बारे में यही कहना चाहूँगा कि ये बहुत शदीद ज़रूरत है, क्योंकि बाराकू छोटा इलाका नहीं है, कोई गाँव नहीं है, यह अब तकरीबन सिटी बन चुका हुआ है। इसके अलावा बाराकू के साथ 17 मील है, हमारा अठाल है और मेरा बगवाल है, सिरी चौक है, और भी यहाँ पे बाराकू के साथ शादरा जैसे हो गया, बहुत ज़्यादा इलाके हमारे साथ अटैच हैं, छत्तर हो गया, और इस तरह हमारा ये बहुत बड़ा एरिया है। तो इसमें मतलब कि जहाँ से मतलब कि चलो हम बाराकू वाले हम लोगों को रात के टाइम गाड़ी मिल जाती है, लेकिन जो उनसे लोग हो गए इधर के क्या में ऊपर 17 मील के हो गए, इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, बहुत ज़्यादा। इन लोगों को फिर रात के टाइम गाड़ी करना, फिर उसके बाद ज़ाहिर बात है वो गाँव से आ रहे हैं, तो उनके फिर वो एक्सपेंसिव वगैरह वो भी पूरे करना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये अगर यहाँ पे हो जाएगा तो इससे ये होगा कि हम लोग यहाँ पे 112 की गाड़ियाँ हम लोगों को मिलेंगी, ताकि यह है कि अगर कोई कॉल करे तो जल्दी से जल्दी पहुँच सके यहाँ पे पेशेंट को, ताकि जल्दी से जल्दी वो रिकवर हो सके, इधर आके अपना इलाज करा सके। तो अच्छे डॉक्टर्स वगैरह की भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ब्लड बैंक वगैरह यहाँ पे कोई भी नहीं है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं और उनमें ज़ाहिर बात है हर एक चीज़ का वो पैसे लेते हैं। तो अगर वो हम लोगों को ये चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी तो यह है कि हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा वो अच्छी बात हो जाएगी। जी नाज़रीन, हमने बाराकहू की आवाम का पॉइंट ऑफ व्यू जाना, हमने जाना कि उनको यहाँ पर किस किस्म की मुश्किलात का सामना है और सेहत की बुनियादी सहूलियात हासिल करने के लिए उनको किस तरह से इस्लामाबाद के बड़े बड़े अस्पताल, पेम्स, पॉली क्लिनिक और CDA का रुख करना पड़ता है, और वो किस किस्म के मसाइल को फेस कर रहे हैं, और जल्द से जल्द इस अस्पताल का बनना बहुत ज़रूरी है। अभी यहाँ पर एक वक्त हुआ है छोटे सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे जनाब तारिक फजल चौधरी साहब से, जो MNA हैं, उनका मौक़िफ़ भी हम जानेंगे कि वो इसके बारे में क्या कहते हैं, और उसके साथ साथ हम बात करेंगे कोहिनूर न्यूज़ के डिप्टी ब्यूरो चीफ मुस्तफ़ा खान साहब से, जिनकी हेल्थ के हवाले से एक गहरी नज़र है, क्योंकि वो CDA, पेम्स और पॉली क्लिनिक इस पर गहरी नज़र रखते हैं और इन हॉस्पिटल्स के तमाम तर मामलात को बेहतर तौर पर जानते हैं। तो उनसे जानेंगे कि वो इन बेज़ाब्तगियों के हवाले से क्या बात करेंगे। तो यहाँ एक वक्त हुआ है ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हम आते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम मौजूद थे बाराकहू में, जहाँ हमने आपकी अहलियान बाराकहू से मुलाकात करवाई। आपने देखा कि वो किस तरह
طرح سے مشکلات کا شکار ہیں صحت کی بنیادی سہولیات کے حوالے سے. اسی حوالے سے ہم بات کریں گے کوہ نور نیوز کے ڈپٹی بیورو چیف مصطفیٰ خان صاحب سے, جن کی یہ اسلام آباد کے جو بڑے بڑے سرکاری ہسپتال ہیں, پیمز, پولی کلینک اور CDA, ان پر ان کی گہری نظر ہے. ان سے ہم جانیں گے کہ وہ کیا بے ضابطگیاں ہیں, کیا چیزیں ہیں جن کو درست کرنے کی ضرورت ہے, اور بارہ کہو کے لوگوں کو کس طرح سے علاج کی بہتر سہولیات فراہم کی جا سکتی ہیں. آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں. جس طرح سے آپ نے پوری تفصیل سنی اور جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ بارہ کہو کے جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہیں, ان کو علاج کے لیے بہت دور دراز کے علاقوں کی طرف موو کرنا پڑتا ہے, اسلام آباد آنا پڑتا ہے, اور یہاں پر بھی آپ کو پتہ ہے کہ آلریڈی ہاسپٹلز میں بے انتہا رش ہے, اور وہ تمام تر ضروریات جو بیسک ہاسپٹلز میں ہونی چاہیے وہ بھی ان ہاسپٹلز میں پرووائڈ نہیں کی جا رہی. بیسک ٹیسٹ نہیں ہوتے, مشینری کا فقدان ہے, ڈاکٹرز کی کمی ہے, وہ پوری طرح سے کیٹر نہیں کر پاتے پیشنٹس کو. تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ پھر وہ لوگ کہاں جائیں علاج کے لیے؟ دیکھیں, پہلے تو میں آپ کے اس غیر جانبدار پروگرام کے بارے میں بتاتا چلوں کہ یہ ایک ایسا پروگرام ہے کہ آپ نے ہمیشہ عوامی ایشوز کو ایڈریس کیا ہے, اور خاص طور پہ آپ نے جو صحت کے جو عوام کے لیے جو ہیلتھ ہے اس کے لیے آپ نے اپنے پروگرام ایسے بہت اچھے پروگرامز کیے ہیں. اور کوہ نور نیوز TV نے پمس کے جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ان کے پروگرام بھی کیے ہیں, پولی کلینک کے جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں ان کے بھی کیے ہیں, پھر آپ نے اسلام آباد ہیلتھ ریگولیٹری اتھارٹی ان کے بھی کیے ہیں. مطلب ایک اسلام آباد کے جو لوگوں کے مسائل ہیں, خاص طور پر صحت کا جو مسئلہ ہے اس پر آپ نے بہت اچھے پروگرام کیے ہیں, اور میں اس کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں. اور آپ نے مجھے بھی موقع دیا کیونکہ میں سرکاری اسپتال کے بارے میں کافی میں اویئرنیس رکھتا ہوں, ان اسپتالوں میں جانا ہوتا ہے اور میری ان سے بات چیت بھی ہوتی رہتی ہے, ان کے جو ایگزیکٹو ڈائریکٹرز ہیں. تو اس وقت بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اسلام آباد کی جو آبادی ہے وہ تقریباً 12 سے 14 لاکھ ہے, اور اسلام آباد میں جو 2 بڑے سرکاری ہاسپٹلز ہیں, ایک فیڈرل گورنمنٹ پولی کلینک ہے جس کو 50 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے, اور دوسرا جو ہے پمز ہاسپٹل ہے. مگر یہ سرکاری ہاسپٹلز تو ہیں مگر نہ ہونے کے برابر ہیں. یہاں پر عوام کو کسی قسم کی بھی بنیادی سہولیات نہیں ہیں. آپ اگر ان کی جا کے لیبارٹریز چیک کر لیں, بلڈ بینک آپ ان کا چیک کریں, یہاں پر آپ ان کی اندر جا کے مریضوں کو جو آپ دیکھیں تو وہاں لوگوں کو یقین کریں کہ نہ تو ٹیسٹوں کی سہولیات ہیں, نہ وہاں الٹرا ساؤنڈ مشینیں ہیں, نہ وہاں پر CT اسکین مشینز ہیں, نہ وہاں پر MRI مشینز ہیں. اب اس پولی کلینک کی میں پوزیشن آپ کو بتا دوں کہ اگر پولی کلینک میں کوئی ہیڈ انجری کا پیشنٹ جاتا ہے, کوئی ہیڈ انجری ہوتی ہے تو وہ یقین کریں وہاں پر کوئی نیرو سرجن نہیں ہے, کوئی MRI مشین نہیں ہے, CT اسکین نہیں ہے, وہ پمز میں ریفر کرتے ہیں. اور جب پمز میں جاتے ہیں تو پمز میں آپ یقین کریں کہ ان کو 2 3 ماہ کی ڈیٹس ملتی ہیں. یہ حال ہمارے سرکاری ہاسپٹلز کا ہے کہ یہاں پر عوام جو ہے بنیادی جو صحت کی بنیادی سہولیات ہیں ان سے محروم ہیں. اور دوسری جانب آپ نے جو بات کی ہے, جو جاوید انتظار صاحب ہیں, انہوں نے بڑی کوشش کی کہ 12 کہو میں جو ہاسپٹل آپ نے ابھی دیکھ ہی لیا ہوگا کہ وہاں پہ جو انڈر کنسٹرکشن ہے اور وہ تقریباً 10-12 سال ہو گئے ہیں, تو اس کی جو ہے نا کنسٹرکشن مکمل نہیں ہو سکی اور وہ ہاسپٹل جو ہے نا وہ فعال نہیں ہو سکا. اس میں غلطی ہماری حکومتوں کی ہے, ہماری وفاقی حکومت کی اس میں غلطی ہے. اور ہمارے جو یہاں کے MNA ممبر نیشنل اسمبلی جو طارق فضل چودھری صاحب ہیں, وہ کئی بار یہاں پر ممبر نیشنل اسمبلی بنے ہیں. اس بار تو خیر وہ اس وجہ سے عوامی جو ایشوز ہیں یا عوام کے جو بھی بنیادی سہولیات تکلیفیں وہ کام نہیں کر رہے, کیونکہ ان کو بھی اس چیز کا یقین ہے کہ عوام نے مجھے مسترد کیا ہے. عوام نے نون لیگ کو اس انتخابات 8 فروری کے انتخابات میں مسترد کیا ہے. اور یہ تو جو ابھی آپ دیکھیں کہ یہ عدالت میں ان کا کیس چل رہا ہے, اسٹے پہ چل رہے ہیں, یہ سیٹ وہ ہارے ہوئے ہیں, اس لیے وہ عدم دلچسپی ہے. اب جو مین فوکس میں کروں گا, جو آپ نے بات کی جس ہاسپٹل کی کہ 12 کہو کی آبادی آپ دیکھیں بڑی تیزی سے ڈیولپ ہو رہی ہے وہاں پر. پاکستان کی اسلام آباد کی آبادی آپ دیکھیں 24 کروڑ ہو چکی ہے پورے پاکستان کی, مگر اسلام آباد میں 2 بڑے ہاسپٹلز کا میں نے آپ کو بتا دیا. باقی جتنے ہاسپٹلز ہیں پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں. کلثوم انٹرنیشنل آپ دیکھ لیں, آپ الشفا انٹرنیشنل ہاسپٹل ہے, قائد اعظم انٹرنیشنل ہاسپٹل ہے, یہ وہ ہاسپٹلز ہیں جو پرائیویٹ ہیں. اور یقین کریں آپ کے جو سرکاری ملازم ہوتا ہے بیچارہ غریب طبقہ ہے, وہ پمز میں یا پولی کلینک میں نہیں جاتا, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میں ان ہاسپٹلز میں جاؤں گا تو میں اپنی پیشنٹ کی ڈیڈ باڈی لے کے واپس آؤں گا. ایک تو وہاں پر آپ کو میں نے بتایا سہولیات کا فقدان ہے, سیکنڈلی یہاں پر ہاؤس آف ڈاکٹر ہیں, اور جو کمپیٹنٹ ڈاکٹرز ہیں پمز اور پولی کلینک کے شام کو آپ کو وہ کلینک میں ملیں گے. وہ کلینک میں جو پیشنٹ کو دیکھتے ہیں فیس لیتے ہیں اور وہیں پہ ان کا ٹیسٹ بھی کرتے ہیں, وہیں پہ انہوں نے لیبارٹریز کے ساتھ ان کے آپس میں مکا ہوا ہوتا ہے, یہ ریفر کرتے ہیں فلاں لیبارٹری میں جائیں آپ CT اسکین کرا لیں, الٹرا ساؤنڈ کرا لیں.
اور میڈیکل سٹورز ہیں وہاں پر بھی ان کے جو ہے باقاعدہ کمیشن طے ہے. تو یہ سرکاری ہاسپٹلس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے, اور ہماری حکومت جو ہے وہ تمام اداروں کو پرائیویٹائزیشن میں اور ان کو نج کاری میں دے رہی ہے. میرا خیال ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ سب سے پہلے پمز اور پولی کلینک کو جو نج کاری میں دیں, پرائیویٹائزیشن میں دیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک یہ ہاسپٹل پرائیویٹائزیشن میں نہیں جائے گا عوام کو صحت کی بنیادی سہولیات نہیں مل سکتی. اگر میڈیسن کے حوالے سے بات کریں تو ہمارے ہاں ایک بہت بڑا مافیا ہے جو میڈیسن کے پیچھے بھی کھیل رہا ہے. ایک 2 روپے کی ٹیبلٹ عوام کو 500 600 سم ٹائمز ہزاروں روپے کی تعداد میں بھی اتنی اس کی اماؤنٹ بڑھا دی جاتی ہے کہ ایک مریض کی اگر ایک کینسر کی گولی اس کو 100 روپے میں مل سکتی ہے تو وہی گولی اس کو 5 سے 10 ہزار روپے فی گولی دی جا رہی ہے. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ ہمارے یہاں جو ادویات کی قیمتوں میں بے ہوش شربہ اضافہ کر دیا جاتا ہے, جبکہ ان کی اگر ہول سیل پہ ریٹ دیکھے جائیں تو وہ ان کی قیمتیں اتنی زیادہ نہیں ہوتی. دیکھیں یہ بہت اچھا آپ نے پوائنٹ اٹھایا آپ نے. یہ ظلم ہے ان غریبوں کے ساتھ, ان مریضوں کے ساتھ, کہ یہ جو مین جو بیماری ہے, جو اس ٹائم عام جو بیماری جس کو آپ کہیں گے, ہر شخص اس ٹائم ڈائبٹیز کا شکار ہے, بلڈ پریشر, ہارٹ پیشنٹ, کڈنی پرابلم, کینسر. تو آپ دیکھیں یہی ادویات جو حکومت نے مہنگی کی ہوئی ہیں, اور یہ اس کے پیچھے بھی ایک مافیا اشرافیہ ہے, اور وہ ہمارے ڈاکٹر حضرات ہیں. ہم آپ کے پمز میں آپ دیکھیں آئے دن وہاں پر کئی کیسز آتے ہیں کرپشن پمز میں ہوتی ہے. وہاں کے اکوپمنٹ جو ہے وہ چوری ہو جاتی ہے, چوری نہیں ہوتی, وہ باقاعدہ ان کے مکا سے بیچی جاتی ہے, اور ہماری اسلام آباد پولیس بھی اس میں ملوث ہے باقاعدی, اور اسپتال کا عملہ بھی ملوث ہے. اب وہاں پر چیزیں بیچی جاتی ہیں, میڈیسن بیچی جاتی ہیں, جو یہاں پر سرجیکل کا سامان وہ بیچا جاتا ہے. آئے روز اسکینڈل ہوتے ہیں. آپ پولی کلینک میں دیکھ لیں کئی ان کے کیسز ایف آئی اے میں چل رہے ہیں. یہ خود جو کہتے ہیں دودھ کی رکھوالی میں بلا بٹھایا ہوا انہوں نے. تو اس قسم کی ادویات حکومت کو چاہیے اس میں سبسڈی دیں. ادویات جو ہے حکومت کو چاہیے وہ کم نرخ میں بیچیں, ان کی قیمتیں کم کریں. آپ دیکھیں ادویات اس ٹائم اتنی مہنگی ہیں کہ انسان کیا کھائے. اور یہاں پر تو اسلام آباد میں آپ دیکھیں زیادہ تر سرکاری ملازمین ہیں بیچارے. اب وہ سرکاری ملازمین طبقہ جو ہوتا ہے وہ تنخواہ, ان کی محدود تنخواہ ہوتی ہے, کوئی پینشنر ہوتا ہے, تو وہ ادویات جو ہے وہ اس قسم کی نہیں افورڈ کر. خان صاحب, ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو ڈاکٹر حضرات ہیں وہ خود بھی اس میں ملوث ہوتے ہیں, اور اگر وہ کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں اگر بیٹھ رہے ہیں, پیشنٹس کو دیکھ رہے ہیں, تو وہی دوائیاں پرسکرائب کرتے ہیں جو اسپیشلی جس میں ان کا کوئی کوٹا ہوتا ہے, جس میں ان کو باقاعدہ پروفٹ مل رہا ہو. وہ یہ ایک بہت بڑا ڈرا بیک ہے, اور وہ دوائیاں اگر آپ باہر سے لینے جائیں تو آپ کو کہیں سے نہیں ملیں گی, وہ آپ کو اسی ہاسپٹل سے ملیں گی کہ جس جگہ پر وہ ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے جو منافع کھا رہے ہیں اتنا زیادہ؟ آپ نے بالکل درست فرمایا. یہی بات میں نے آپ سے پہلے کہی کہ جو ڈاکٹرز ہیں ان کے میڈیکل اسٹور میں ان کے آپس میں کمیشن. آپ دیکھیں کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں گی تو وہ آپ کو باقاعدہ بتائے گا کہ آپ اس لیبارٹری سے ٹیسٹ کروائیں جا کے, کیوں وہاں پر اس ڈاکٹر کی اپنی جو ہے وہ کمیشن ہے. اور میڈیسن کے بارے میں بھی آپ کو بتائے گا کہ جی آپ فلاں میڈیکل اسٹور سے یہ میڈیسن ملے گی, باقی آپ کو کہیں سے نہیں ملے گی. تو یہ ایک مافیا ہے. میں نے آپ کو بتایا نا, ہمارے ڈاکٹر حضرات باقاعدہ اس میں شامل ہیں, جو اسپتال کا عملہ ہے وہ اس میں شامل ہے. اور یہ دیکھیں ان تمام مسائل کا حل آپ اور میرے پاس نہیں ہے. دیکھیں ہم تو آواز اٹھا سکتے ہیں, آپ نے بھی جیسے میں نے آپ کو بتایا آپ نے کافی آواز اٹھائی ہے اس مسئلے پر, کافی لوگوں کے پروگرام کیے ہیں, اور آپ نے ان لوگوں سے بھی جا کے انٹرویوز لیے ہیں, لیکن ان کی اصلاح نہیں ہو رہی. اس کے لیے حکومت کو سخت قسم کے اقدامات کرنے پڑیں گے, سخت قسم کی قانون سازی کرنی پڑے گی. آپ دیکھیں آپ کا پڑوسی ممالک انڈیا ہے, وہاں پر ڈاکٹر کو پرائیویٹ پریکٹس کی اجازت نہیں ہے. وہ گورنمنٹ کا ڈاکٹر رہتا ہے, وہ گورنمنٹ ہاسپٹل میں پیشنٹ کو ویسے ہی دیکھے گا جیسے ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں دیکھتا ہے. اب تمام ٹیسٹ کی سہولیات آپ کو اسپتال میں میسر آئیں گی, میڈیسن آپ کو ہاسپٹل سے ملیں گی. آپ پولی کلینک میں جائیں, پین میں جائیں, آپ کو ڈسپینسری پیراسیٹامول جو ہے وہ ملتی ہے, اس کے علاوہ کوئی میڈیسن نہیں ملتی. ٹیسٹ جو آپ کے ہوتے ہیں ڈاکٹر خود کہتے ہیں کہ جی ہماری لیبارٹری سے نہیں, آپ بائی پرائیویٹ لیبارٹری سے ٹیسٹ کروا لیں. ان کی مشینیں ناقص ہو چکی ہیں, کروڑوں کی مشینیں. آپ دیکھیں آپ نے پچھلی دفعہ ایک پروگرام کیا آپ نے کہ جا کے بلڈ بینک کا کوئی تھا, ریجنل بلڈ سینٹر میں پروگرام ہوا تھا. کروڑوں کی مشینیں وہ ضائع ہو رہی ہیں, اور یقین کریں وہاں پر اور لوگوں کو ٹیسٹوں کی سہولیت نہیں. آپ کوئی بھی ٹیسٹ کرانے چلے جائیں تو آپ کو کہیں گے جی ہمارے پاس مشین نہیں ہے, وہ NIH بھیجتے ہیں, 10-15 دن بعد رپورٹ آتی ہے. تو یہ حکومت کی ہماری نیگلیجنسی ہے. حکومت کو چاہیے کہ صحت کے مسئلے پر توجہ دیں. عوام کی بنیادی سہولیت میں سے دیکھیں صحت ہو گیا, روزگار ہو گیا, یہ بنیادی سہولت ہے. اور ہمارا آئین کا آرٹیکل 38 بھی یہی کہتا ہے کہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ عوام کو بنیادی سہولیات مہیا کرے, جس میں روٹی, کپڑا, مکان, صحت, روزگار, تعلیم یہ شامل ہے.
ہمارے یہاں سرکاری ہسپتالوں کا یہ بھی بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمیں آئے روز ہاسپٹلز میں احتجاج ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں، جس میں ڈاکٹرز اور نرسز اس بات کی شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ انہیں تنخواہیں وقت پر نہیں دی جا رہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ یہ آج کا نہیں، یہ کئی مہینوں سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پریکٹس جاری ہے، اور یہ جو ہسپتال ہیں، پیمز ہے، پولی کلینک ہے، یہاں پر نرسز اور ڈاکٹرز ہمیں ہڑتال پہ جاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جب تک ہم کام نہیں کریں گے، جب تک ہماری تنخواہیں ہمیں نہیں دی جائیں گی. دیکھیں پولی کلینک میں تو اس قسم کے واقعات کم ہوتے ہیں، وہاں پر تو احتجاج نہیں ہوتا، مگر پمز میں آئے دن اس قسم کے احتجاج ہوتے ہیں کہ نرسز پیرامیڈیکل اسٹاف جو ہے وہ اسٹرائک کرتا ہے. اس کی مین وجہ یہ کہ کچھ انہوں نے کنٹریکٹ پہ لوگوں کو اپائنٹ کیا ہوا ہے، اور جب ان کا کنٹریکٹ ختم ہو جاتا ہے تو وہ سراپا احتجاج ہو جاتے ہیں. وہ امپلائیز وہ کہتے ہیں ہمیں ریگولائز کیا جائے. اور اس ٹائم ہاسپٹل کی ایک وجہ اور بھی ہے، جہاں پر ان ہاسپٹلس کی خامیاں ہیں، وہاں پر ایک چیز اور بھی ہے کہ یہاں پر اسٹاف کی واقعی کمی ہے. اب دیکھیں کہ جو ہیلتھ منسٹری ہے اس ٹائم آپ کی، سب سے بڑا مافیا وہ ہے. یہاں پر جو ہاسپٹل میں جو ان کی پوسٹ ہے ایگزیکٹو ڈائریکٹر، وہ پولی کلینک کی ہو یا پمس کی ہو، وہ گریڈ 20 کی پوسٹ ہے. اور یہاں پر جو انہوں نے پوسٹ کیا ہوا ہے، ان کو کرنٹ چارج دیا ہوا ہے 19 گریڈ کے، ان کو انہوں نے دیا ہوا ہے ایگزیکٹو ڈائریکٹر. اور کیونکہ 20 کی پوسٹ یہاں پر ہے، اور 20 کا جو ڈی جی ہیلتھ ہے، سارے اختیارات ڈی جی ہیلتھ نے اپنے پاس رکھے ہوئے. اگر کوئی اپائنٹمنٹس بھی ہوں گی تو وہ ڈی جی ہیلتھ کرے گا، ان کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے. اب یہ ہے کہ جب کنٹریکٹ پہ لوگ لیے ہوتے ہیں، ان کا کنٹریکٹ ختم ہو جاتا ہے، یہ ان سے کام لیتے ہیں، اور جب ان کا کنٹریکٹ ختم ہوتا ہے تو یہ ان کو ریگولائز نہیں کرتے، ان کا کنٹریکٹ ایکسٹینڈ نہیں کرتے، تو وہ پیرامیڈیکل جو ہے وہ احتجاج پہ آ جاتا ہے. اب اس کی وجہ سے پریشانی ان مریضوں کو ہوتی ہے بیچارے، جو سیریس قسم کے پیشنٹ ہوتے ہیں، جو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتے ہیں، ان کی دیکھ بھال کے لیے، نگہداشت کے لیے بڑی پرابلم ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ پر ڈاکٹر بھی اسٹرائک پہ آ جاتے ہیں، اور ڈاکٹروں نے بھی انہوں نے جو ہے ہاؤس جاب پہ رکھا ہوا ہے، کنٹریکٹ پہ رکھا ہوا ہے، ڈاک پہ رکھا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں ہماری تنخواہیں بڑھائیں. اب وہ ڈاکٹر جو اپنی تنخواہیں بڑھانے کا مطالبہ کرتے ہیں، وہ بیچارے مظلوم طبقہ ہے ان ڈاکٹروں کا، وہ ہاؤس جاب پہ آئے ہوئے ہیں، ابھی وہ جو پریکٹس کے مرحلے میں ہیں. اور ایک بات اور میں آپ کو بتاؤں کہ ایک اور وجہ بھی ہے. آپ دیکھیں کہ پیمز اور پولی کلینک میں آپ دیکھیں، اگر آپ ایمرجنسی میں جائیں، بجائے وہاں پر اسپیشلسٹ ڈاکٹر بٹھانے کے، انہوں نے ہاؤس جاب کے ڈاکٹر بٹھائے ہیں. دیکھیں ایمرجنسی میں کرٹیکل سچویشن میں پیشنٹ آتا ہے، ہارٹ اٹیک ہو گیا، ایکسیڈنٹ کا ہو گیا، ہیڈ انجری ہوئی، سیویئر قسم کا کوئی ہوا، تو آپ دیکھیں وہ سب سے پہلے جو ہے اس کو ہاؤس جاب کا ڈاکٹر چیک کرتا ہے. اب وہ فون کرتا ہے اسپیشلسٹ ڈاکٹر کو، اپنے ڈاکٹر کو، وہ جناب موصوف بیٹھے ہوتے ہیں اپنی کلینک میں، وہ کہتے ہیں جی فون پہ ہی ان کو ہدایات جاری کر دیتے ہیں، آپ یہ میڈیسن دے دیں، یہ میڈیسن دے دیں. آپ یقین کریں زیادہ تر پیشنٹ جو ہے وہ ان کے ایکسپیرینس میں، ان کے تجربے گاہ میں وہ ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب اپنے کلینک میں بیٹھے ہوتے ہیں، جب تک وہ پہنچتے ہیں تو مریض کی ڈیتھ ہو چکی ہوتی ہے، یا پھر وہ اپنے روم میں بیٹھ کے موصوف آرام کر رہے ہوتے ہیں. یہ حکومت کو سب سے پہلے اس پر توجہ دینی پڑے گی کہ ایمرجنسی میں 24 آور اسپیشلسٹ ڈاکٹر کا ہونا ضروری ہے. اب وہ جو ڈاکٹر ہوتے ہیں، وہ غریب تو بیچارہ ایمرجنسی میں بیٹھتا ہے یا او پی ڈی میں بیٹھتا ہے صبح، اس کی تو کمائی نہیں ہوتی، کمائی تو ان کی ہوتی ہے، پھر اس کا بھی گزارا نہیں ہوتا. پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ سٹرائک پہ ہوتا ہے تو پورا اسپتال کا عملہ اور پورے پیشنٹ اور مریض جو آئے ہوتے ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے. لاکھوں کے حساب سے مریض آتے ہیں. دیکھیں پیمز ہاسپٹل میں ڈیلی کے 1.5 लाख پیشنٹ آتا ہے پیمز ہاسپٹل میں. کیوں کہ پیمز ہاسپٹل سب سے بڑا ہاسپٹل ہے، وہ پولی کلینک سے بڑا نوعیت کا ہاسپٹل ہے، اور وہاں پر فیسلٹی سہولیات زیادہ ہیں. وہاں ڈاکٹرز، ہیڈ انجری، نیرو سرجن وہاں پر موجود ہیں. اور اب تو انہوں نے کینسر کا بھی ایک وارڈ قائم کر دیا ہے، پیمز والوں نے، وہاں پر کینسر کا علاج بھی اب ہونے لگا ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر برڈن بہت پڑ جاتا ہے، تو جس کی وجہ سے کافی لوڈ ہے. اب آپ نے ایک اور مجھ سے سوال کیا کہ یہ جو ان کا پیرامیڈیکل جو لوگوں نے سٹرائک کی ہے، اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ اس کی اصل وجہ ہمارے جو ڈی جی ہیلتھ ہیں وہ ہیں. اچھا، ایک اور بہت اہم ایشو ہے ہمارے سرکاری ہسپتالوں میں، اور وہ ہے صفائی کا ناقص انتظام. سیکنڈلی یہ کہ ایک تو صفائی کا انتظام نہیں ہوتا وہاں پر، اگر آپ جائیں تو آپ کا وہاں چلنا پھرنا محال ہوتا ہے. وہاں پر آپ کو جگہ جگہ پر گند کے ڈھیر بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں، جو کہ اور ہسپتال ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر سب سے زیادہ صفائی ہونا بہت ضروری، کیونکہ ظاہر ہے وہاں پر آپ مریض کی نگہداشت کر رہے ہیں، اور مریض اٹ سیلف بہت سینسٹیو ہوتا ہے کہ وہ بہت جلدی اس کی باڈی جرمز کیچ کر رہی ہوتی ہے اس وقت. ایک تو وہاں صفائی کی سہولیات میسر
میسر نہیں ہوتی. دوسرا یہ کہ وہاں کی جو ویسٹ مینجمنٹ ہے وہ بھی ایک مافیا ہے بہت بڑا, کہ جو جتنا بھی ڈسپوزیبلز ہوتے ہیں ہاسپٹلس کے, جو سرنجز ہیں, جو آلات ایسے ہیں, جو خالی بوتلیں ہوتی ہیں گلوکوز وغیرہ کی, ان کو بھی وہ لوگ باقاعدہ ٹیسٹ ٹیوبز جو ہوتی ہیں ان کو بیچا جاتا ہے, ان کو ریفل کیا جاتا ہے, ان کو ری یوز کیا جاتا ہے. یہ آپ بتائیں کہ یہ ہمارے لیے کتنا خطرناک ہے کہ اگر وہی ناقص قسم کا مٹیریل کسی مریض کو لگا دیا جائے دوبارہ سے ریفل کر کے ری یوز کی صورت میں, تو بجائے اس کے صحت مند ہونے کے الٹا اس کے مزید بیمار ہونے کے اور ایٹ دی اینڈ اس کی ڈیتھ کے چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں, کیونکہ اس کے اندر بہت سارے جراثیم جا رہے ہوتے ہیں, مختلف بیماریوں کے جراثیم جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک الگ سے مافیا ہے, اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بالکل آپ نے ٹھیک کہا, کئی واقعات ایسے ہوئے ہیں, کئی اس قسم کے واقعات پولی کلینک اور پیمز میں بھی ہوئے ہیں. آپ دیکھیں وہاں پر رپورٹیں چینج ہو جاتی ہیں. کئی بار ایسا ہوا ہے کہ کسی کی رپورٹ کسی کے پاس چلی گئی, جو بیچارہ پیشنٹ ہے اس کو کلیئر کر دیا, جو بیچارہ بالکل جو کلیئر ہے اس کو انہوں نے پیشنٹ ڈکلیئر کر دیا. اس قسم کی بھی نیگلیجنسی ہوئی ہے ان ہاسپٹلز میں. اور یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, اس کو ریفل بھی کیا جاتا ہے, اس کو بیچا بھی جاتا ہے باقاعدہ. انسان کی جانوں سے کھیلا جا رہا ہے. یہ تو حال ہمارے سرکاری ہاسپٹل کا ہے. یہ ہمارے جو ڈاکٹر ہیں یہ انسان کی خدمت نہیں کر رہے, یہ قصاب بن گئے ہیں. اور میں نے آپ کو بتایا کہ مین اس کی ذمہ دار ہماری منسٹری آف ہیلتھ ہے. جب تک ہماری منسٹری آف ہیلتھ نہیں اچھا آپ دیکھیں, آپ نے اسلام آباد ہیلتھ ریگولیٹری اتھارٹی کے جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں قائد سعید صاحب, آپ نے پچھلے دن ان کا موقع بھی لیا تھا. آپ یقین کریں کہ جب میں نے ان سے پوچھا کہ جی آپ تمام پرائیویٹ ہاسپٹل میں جا کے آپ وہاں چھاپا مار ٹیم جاتی ہے اور وہاں پر آپ ان کے بلڈ بینک چیک کرتے ہیں, آپ ان کی صفائی دیکھتے ہیں, آپ ان کے باقاعدہ اکوپمنٹ کا جائزہ لیتے ہیں, میڈیسن چیک کرتے ہیں, کیا وجہ کہ آپ آج تک پولی کلینک اور پیمز میں کیوں نہیں گئے؟ سب سے زیادہ گند وہاں پر ہے, وہاں صفائی کا انتظام نہیں ہے, بلڈ بینک جو وہ ٹھیک نہیں ہے, آپ میڈیکل اسٹور میں چلے جائیں ٹھیک نہیں ہے, پم میں چلے جائیں ٹھیک نہیں. اب وہاں پر کیوں نہیں جاتے؟ تو انہوں نے جواب میں کیا کہا, انہوں نے کہا جی ہم نہیں جا سکتے کیونکہ ہیلتھ منسٹری جو ہے وہ ہمارے خلاف ایکشن لے لیتی ہے. آپ دیکھیں کہ وہ ہیلتھ منسٹری ایک ایسی منسٹری بن کے رہ گئی ہے کہ وہ ہیلتھ منسٹری جو ہے وہ ان کو نہ تو پولی کلینک میں جانے دیتی ہے, نہ ان کو پیمز میں جانے دیتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہیلتھ منسٹری اور جو پیمز اور پولی کلینک سے ان کو آپ اس کا مطلب ہے کہ ان کی خدمت ہو رہی ہے, اس لیے وہاں پر وہ چھاپا نہیں مارتے. ہیلتھ منسٹری ان کے پروٹیکشن ان کو دے رہی ہے. تو جب تک یہ ہمارا ہیلتھ کا ادارہ درست نہیں ہوگا تو آپ ہسپتالوں کی آپ حالت کو نہیں ٹھیک کر سکتے. یقین کریں وہاں پر ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں وہ میڈیسن نہیں لے سکتے, وہ بیچارے لوگوں میڈیسن لینے سے آزار ہیں, بیچاروں کے پاس پیسے نہیں ہوتے, ٹیسٹ نہیں کرا سکتے. جب ان کو باہر سے لیبارٹری سے کرانی پڑتی ہیں, ہزاروں روپے کے ٹیسٹ ہوتے ہیں. غریب بندہ کیا کرے جی؟ اپنی علاج کرائے یا 3 وقت کی روٹی کھائے, بچوں کو تعلیم دلوائے, یا وہ بجلی کا بل جمع کرائے. عوام تو اس ٹائم بیچاری ہر طرف پریشان حال ہے. جی ناظرین, ہم نے بارہ کھو ہاسپٹل کے بارے میں آپ کو بتایا, اوور آل وہاں کا جائزہ لیا اور دیکھا کہ وہاں پر جو ہسپتال ہے وہ ابھی تک مکمل نہیں ہو سکا, اور اس حوالے سے گورنمنٹ کو خصوصی طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. نہ صرف بارہ کھو کا ہاسپٹل بلکہ بہت سارے علاقوں میں, بہت سارے شہروں میں ایسے بہت سارے عمارتیں ہیں جو ابھی تک زیر تعمیر ہیں اور ان کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی جا سکی. اسی نوعیت کا ایک ہاسپٹل راول پنڈی میں بھی موجود ہے جو شیخ رشید کی زیر نگرانی ان کے انڈر سپرویژن بنایا جا رہا تھا خیابان کے علاقے میں, اور وہ بھی ابھی تک اس کی عمارت بھی اسی طرح بوسیدہ اور کھنڈرات کی صورت میں پڑی ہوئی ہے اور اس کے اوپر بھی کوئی خاطر خواہ توجہ نہیں دی گئی. تو یہ کوئی ایک دو عمارتوں کی بات نہیں ہے, بہت سارے ایسے ایریاز ہیں کہ جس پر گورنمنٹ کو توجہ دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور سب سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ ہمارے ہیلتھ سے ریلیٹڈ بلڈنگز ہیں جن کے بارے میں بات کر رہی ہوں, اور ہیلتھ ایک ایسی میجر فیسلٹی ہے جو ہر ملک کے شہری کا بنیادی حق ہے, اور ان کو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کے اوپر فی الفور ایکشن لیا جائے اور اس پر توجہ دی جائے. اور ہیلتھ کی فیسلٹیز تو اگر آپ بیرون ممالک کا سفر کریں, بیرون ممالک میں جا کر جو مقیم پاکستانی ہیں اگر آپ ان سے بات کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بیرون ممالک میں تو ہیلتھ فیسلٹیز بالکل فری آف کاسٹ پرووائڈ کی جاتی ہیں آپ کو. وہاں پر ہیلتھ فری ہے, ایجوکیشن فری ہے, آپ وہاں پر یہی اور آپ کی بیسک نیسیسٹیز ہیں کہ جو آپ کو فری آف کاسٹ وہاں پر پرووائڈ کی جاتی ہیں. اور انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں ہمارا یہ المیہ ہے کہ یہی دو فیسلٹیز بے انتہا مہنگی ہیں. آپ صحت کے شعبے میں چلے جائیں, آپ تعلیم کے شعبے میں چلے جائیں, جب تک آپ پیسوں کی بڑی بڑی گڈیاں نہیں نکالیں گے, جب تک آپ بڑی بڑی فیسز نہیں ادا کریں گے, تب تک آپ ان فیسلٹیز کو حاصل نہیں کر سکتے. تو لہٰذا بہت زیادہ ضرورت ہے کہ گورنمنٹ اس لیول پہ کام کرے, منسٹری آف ہیلتھ اس پر توجہ دے, اور شہر شہر, قصبے قصبے, دیہات دیہات ہیلتھ فیسلٹی
فیسلٹیز کو لوگوں کے لیے آسان بنائے تاکہ کم از کم وہ بیسک ہیلتھ فیسلٹیز کو کیٹر کر سکیں, ان کو ان سہولیات سے وہ مستفید ہو سکیں اور فائدہ اٹھا سکیں. یہاں پر ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر کسی اہم ایشو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. جب تک کے لیے عائشہ محمود کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.